सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से अपना सर उठाते तो ये दुआ करते, रब्बना लकल हम्दु मिल अस्समावाति वल अर्द। बहुत से अल्फाज उसी के जो पहली पढ़ी है ना उसके हैं, व मिल मा शिअत मिन शैइन बअदु अहल सनाइ वल मज्दी अहक्कु मा क़ाल अल अब्दु व कुल्लुना लक अब्द अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अतैत वला मुअतिया लिमा मनअत वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। ये नमाज के बाद की दुआओं में से है। तो आप ऊपर वाली याद कर लेंगे तो आपकी 2 दुआएं ऐसी हैं जो आप पढ़ सकते हैं। सुभान अल्लाह। कि इसका तर्जुमा क्या है, ऐ में हमारे परवरदिगार हर किस्म की तारीफ सिर्फ तेरे लिए है, आसमानों के भराव के बराबर और ज़मीन के भराव के बराबर और हर चीज़ के भराव के बराबर जो तू चाहे। ऐ तारीफ़ और बुजुर्गी वाले बंदे ने तेरी तारीफ़ और बुजुर्गी की, वो तेरे ही लायक है और हम सब तेरे ही बंदे हैं। ऐ अल्लाह, कोई रोकने वाला नहीं उस चीज़ को जो तूने दी और कोई देने वाला नहीं उस चीज़ को जो तूने रोक दी, और दौलतमंद साहिब नसीब को ये नसीब और दौलतमंदी तेरे अजाब से नहीं बचा सकती। चलें पढ़ें सारे मिलके इस दुआ को प्लीज़। रब्बना लकल हम्द अस्समावाति वल अर्द व मिल्अ मा शिअत मिन शैइन बअद अहलस सनाइ वल मज्दी अहक्कु मा क़ाल अल अब्दु व कुल्लुना लकल अब्द अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअतिया लिमा मनअत वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। जब रुकेंगे मिनकल जद्द, दाल कलकले के साथ रुकेंगे। अब नेज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौमे में ये दुआ भी फरमाया करते थे। अब आप सारी दुआएं एक ही दफ़ा कर लें, इज़ अप टू यू, कोई प्रेशर नहीं है। एक वक्त में एक, फजर में एक पढ़ ली, जोहर में दूसरी पढ़ ली, असर में तीसरी पढ़ ली। एक तो वैरायटी आ जाएगी, एक दुआएं ज़्यादा हो जाएंगी, एक आपका फोकस होगा राधा दिन सिर्फ सुभान रब्बियल अज़ीम के। ये मुश्किल अल्फाज है। मुश्किल अल्फाज का तर्जुमे को देखिए आप, क्या मतलब हम कह क्या रहे हैं। मुश्किल है लेकिन वर्थ लर्निंग इट। फॉर एग्जाम्पल आप नफल पढ़ रहे हैं ना, नफलों में कोशिश कर लें, आगे रख लें, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा पढ़ेंगे, देख के पढ़ लें। हमारे लिए इंग्लिश पेज करना, जिनको तो उर्दू आता है उर्दू, जिसको वो जो रुकू की और सिजदा की जो दुआएं ना आपको इंग्लिश में पेज कर हमको दे देती ना, फिर हम नमाज के टाइम खड़ा होकर दे साइड में रख लेंगे। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट, आई ट्राई आई विल। हाँ इंशाल्लाह ताला जिस दिन हमारा वेलकम रमजान होगा उस दिन हम हैंड इन कर देंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना इंशाल्लाह। अगली दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु मिल अस्समाइ व मिल अल अर्दी व मिल मा शिअत मिन शैइन बअद। ये देखिए ये वाली दुआ तो इतनी तीनों तीसरी दुआ में आ गई है, ठीक है। अल्लाहुम्मा तहिरनी बिस्सल्जी वल बरद, वो अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, वो वाली दुआ यहाँ पे आ गई। वल बरदी वल माइल बारिदी अल्लाहुम्मा तहिरनी मिनज़ ज़ुनूबि वल खताया कमा युनक्का अस-सौबुल अबयदु मिनल वसख। अब इसका तर्जुमा देखिए, यू डोंट हैव टू लर्न ऑल दीज, लेकिन एटलीस्ट 2-3 डेफिनेटली अपनी नमाज, मेरी नमाज पिछले रमजान से इस रमजान में डिफरेंट होनी चाहिए। वो मोमिन नहीं जिसका आने वाले कल मतलब कि आज से बेहतर ना हो, या उसका आज उसके कल से बेहतर ना हो। ऐ अल्लाह ताला तेरे ही लिए सारी तारीफ है, आसमानों के भराव के बराबर और ज़मीन के भराव के बराबर और हर उस चीज़ के भराव के बराबर जो तू चाहे। ऐ अल्लाह मुझे बर्फ़, ओले और ठंडे पानी के साथ पाक कर दे। ऐ अल्लाह मुझे गुनाहों और ख़ताओं से ऐसे पाक कर दे जिस तरह सफ़ेद कपड़ा मैल कुचैल से साफ किया जाता है। और इतनी खूबसूरत दुआएं हैं, सुभान अल्लाह। मैं कहती हूँ कि तनबीह, बहुत से लोगों को कौमे का इल्म नहीं कि ये क्या है। वाज़ेह हो कि रुकू से उठने के बाद इत्मीनान से खड़े रहने को कौमा कहते हैं। जितनी देर मर्जी खड़े रहे, हम तो कहते हैं सुभान रब्बियल अला, सुभान रब्बियल अला। 3 दफ़ा अम्मी अब्बू ने सिखाया, अब ये बाजी कह रही है 5 दफ़ा भी पढ़ के दिखा दे। इंशाल्लाह जब मैं प्रैक्टिकल करूंगी आई विल शो यू एवरीथिंग, क्या कैसे फिर नमाज में ठहराव आएगा इंशाल्लाह। सैयदना बरा रज़ियल्लाहु ताला रवायत करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू और सजदा और दोनों सजदों के दरमियान बैठना, रुकू से उठना, कौमे में खड़ा होना बराबर होते थे, सवाए क़ियाम के और तशद्दुद में बैठने के। ये चारों चीज़ें रुकू, सजदा, जलसा और कौमा तवालत में तकरीबन बराबर होते थे। और बाज़ औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौमा लंबा होता था। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर लंबा कौमा करते कि हम कहते कि अब भूल गए हैं।
اور یہ دیکھیے ہم نے وہ شبان کے روزوں کے حوالے سے نا، آپ اتنا رکھتے تھے، ہم کہتے آپ چھوڑیں گے نہیں، آپ چھوڑ دیتے تھے، ہم کہتے تھے آپ نے کبھی رکھنے ہی نہیں ہے. اور پھر یہ آتا ہے کہ آپ 15 تک رکھتے تھے، اب پھر یہ آتا ہے کبھی رکھتے تھے کبھی نہیں رکھتے تھے، کبھی منڈے اور تھرسڈے 15 اور 13 14 15 کا رکھتے تھے. مطلب ساری ورائٹی ہمیں ملتی، بیچ میں کیا اعتدال کا راستہ، جو آپ کر سکتے وہ کر لو. اچھا، سجدے کے احکام اب آگے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے. نے کیا کہا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، وہ پوزیشن کو خاص کر کے اس طرح سے نہ بنا لے بلکہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے درج ذیل حدیث سے اس پر شاہد ہیں کہ نافع رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھتے اور فرماتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے. اب وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، میں تو تب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یا حضرت علی یا حضرت ابو بکر صدیق کی بات کرتی ہوں، میں کہتی ہوں انکار کی گنجائش نہیں ہے. دل مان نہیں رہا تو میری کمی ہے، انکار کی کسی اور کی دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے. رفع یدین، سبحان اللہ، آپ اس ریالٹی کو دیکھ کے حیران ہو جائیں گے. سوائے ابو امام حنیفہ کے تینوں امام اور 6 کے 6 ستہ حدیث کے اسکالر سارے رفع یدین کرتے تھے. ان کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن یہ 6 حدیث سے جنہوں نے حدیث پائل اپ کی ہیں، اور چاروں اسکالر تھاٹ آف اسکول میں سے 3 جو ہیں رفع یدین کے قائل ہیں. اچھا باجی، جو آپ نے کہا جو 4 لیڈر ابو بکر عمر عثمان علی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو میرا آفٹر دا صحابہ جو آگے آئیں گے پھر ان کا سنت بھی، ان کا بھی سنت ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا سنت ہم فالو کرتے ہیں ان کا بھی سنت فالو کرتا ہے جو ہوتا. تو پھر اس سے کیا اختلاف ہوتا ہے؟ کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں. دیکھیے تو آپ اگر کوئی اختلاف کا حق ہوتا تو صحابہ کرام کو ہوتا. اس کو کہا جاتا ہے نا وہ ایسی بدعت ہے جو مانی جائے گی. ہم تراویح کی پڑھتے ہیں کیونکہ وہ عمر رضی اللہ ایگزیکٹلی انہوں نے بعد میں کیا تھا. گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنے کو امام اوزائی، مالک، امام حنبل اور شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہم نے اختیار کیا ہے. ابن ابو داؤد نے بھی کہا ہمارا رجحان حدیث سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کیونکہ اس بارے میں صحابہ اور تابعین سے بہت سی روایات ملتی ہیں. اچھا، سجدے میں پیشانی اور ناک زمین پر ٹکے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ گھٹنوں سے پہلے ہاتھ نیچے جائیں گے، انہوں نے ان کی سب کی وہ بتا دی. ان کا راج قول ہے کہ یہ حضرت عمر نے اگر ایسے کہا ہے تو ایسے ہی اس کو کر لیا جائے کہ اپنے گھٹنوں کو، اپنے ہاتھوں کو پہلے رکھا جائے اور اپنے گھٹنے بعد میں. اب میری پوزیشن پہ ہے، مجھے گھٹنوں کی تکلیف ہے، میں گھٹنے پہلے رکھوں گی، سیٹ کروں گی، پھر میں اپنے ہاتھ رکھوں گی، تو یہ ایکسیپشن کیس ہے. یہ نہیں کہ وہ کہے کہ اب میرے گھٹنے میں پہلے رکھوں تو مجھے تڑک سے نیچے گرا ہوا ہو. مجھے پتا ہے نا میرے گھٹنوں کی کیا سچویشن ہے. اگر میں ٹھیک ہوں، فرسٹ کلاس ہوں، میں پہلے اپنے پاؤں ہاتھ رکھوں گی، پھر میں اپنے، یہ نیچرل پوزیشن ہے میرے خیال میں. ہم گھٹنے پہلے رکھتے ہیں نا تو بعد میں پاؤں رکھتے ہیں، یہ نیچرل پوزیشن نہیں ہے، عقل کے خلاف جاتی ہے یہ چیز. اگر آپ دیکھیں نہ کرنے اس کے بعد جائیں گے، پہلے ہاتھ رکھتے ہیں، سہارا لیتے ہیں، پھر پاؤں کو نیچے رکھتے ہیں. بہرحال اچھا، سجدے میں پیشانی اور ناک زمین پر ٹکائیں. سجدے میں دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر رکھیں. سجدے میں دونوں کانوں کے برابر رکھنا بھی درست ہے. سجدے میں دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے زمین پر خوب ٹکائیں. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سجدے کا حصہ ہیں، نہیں ان میں سے کوئی بھی ایک چیز لگے گی تو میرا سجدہ نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک پیشانی کی طرح زمین پر نہیں لگتی. اب ہم صرف کئیوں کو دیکھا ہوگا اس کی ناک لگتی نہیں، صرف متھا ٹیکتے ہیں اور یہاں سے ٹیکتے ہیں اور بس. اور ہاتھ کئیوں کے ایسے، کئیوں کے ایسے، کئیوں پوری ہتھیلی آپ کی چپکی ہوئی ہونی چاہیے. آپ کے پاؤں نیچے زمین سے اوپر نہیں اٹھنے چاہیے. میں نے کئیوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑوں کو دیکھا ہے کہ پیچھے سے اٹھا کے ایسے اس کو کریں. آپ نے گھسیٹنا ہے. اس کی پریکٹیکل میں آپ کو بتاؤں گی. گھسیٹ کے اس کو پوزیشن دینی ہے، گھسیٹ کے آپ نے واپس لے کے آنا ہے. زمین سے نہیں اٹھیں گے کیونکہ زمین کو خاص طور پہ مینشن کیا گیا، زمین کے ساتھ سجدے کا عمل دخل ہے سارا. پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف مڑے ہوئے رکھیں اور دونوں قدم بھی کھڑے رکھیں. اب دونوں قدم کھڑے رکھنے، اب یہ بھی چیز ہم کہیں یہ مردوں کے لیے نہیں جی، یہ عورتوں کے لیے بھی. اگر عورت اسی کام میں پڑ گئی نا، ایسے 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 کرتے کرتے، تو امام جی تو اللہ اکبر کر کے کھڑے بھی ہو جائیں گے، ہم اپنے آپ کو سیدھا ہی کرتے رہیں گے. اور ایک ایسے اوور لیپ کرتے ہیں جو پاؤں پیچھے، وہ بھی نہیں ہے. ایڑیوں کو ملائیں گے، پیچھے سے ایسے ہوں گی اور ایسے ہوں گی. اوکے. سجدے میں سینہ، پیٹ اور رانے زمین سے اونچی رکھیں گے. پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں گے. دونوں رانے بھی ایک دوسرے سے الگ ہوں گی.
ایسے ایسے. اب جو موٹا بندہ ہے نا اس کو سجدہ کرنا کتنا مشکل ہوگا, جو کہتے ہیں چپک کے اپنی حیا شرم و حیا کو رکھ کے کریں, اس کے لیے بیچارے کے لیے سانس نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں اتنی مشکل میں ہم نے سجدہ کرنا ہے, ہم چیئر پہ بیٹھ کے کر لیتے ہیں, ہمارے لیے مشکل, ہم سجدہ نہیں کر سکتے. آسانی لیں, نہیں کرتے, لمبا نہیں کر سکتے. اور اس سے ہاں دل, اس سے یہ ہوتا ہے آپ کی پوزیشن سٹریٹ ہے, آپ کی ہوا اندر آ رہی ہے, آپ کی بیک پہ پریشر نہیں پڑ رہا. آپ جتنا لمبا چاہے سجدہ کریں, اور جتنا لمبا سجدہ کریں گے آپ کا خون کا فلو ہوتا ہے, آپ کی ہیڈ ایک, آپ کی بیک ایک, پین جتنے بھی ہیں وہ سارے شو منتر ہو جاتے ہیں, کسی گولی کی ضرورت نہیں پڑتی. اور میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتا رہی ہوں, جس کے گھٹنوں میں درد ہے نا اپنا رکوع سیدھا کر لیں, جس کے پیچھے پٹھوں میں کھچ پڑتی ہے اور جس کا وہ ہے نا سر میں درد رہتا ہے, مائگرین ہے, وہ اپنا سجدہ صحیح کرے, اس کا سجدہ صحیح نہیں ہے. جب سجدہ صحیح ہوگا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی آج سائنس یہ ریمیڈیز بتا رہی ہے نا, ایسے ایسے کرو, اللہ نے کئی سو سال پہلے ہمیں بتا دی. ہماری یہ چیزیں درست نہیں ہیں تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا مسئلہ ہو رہا ہے. جو یوگا کی کلاسز ہیں نا ساری, وہ یہی سارے پوز ہیں. سجدے میں کوہنیاں نہ تو زمین پر ٹکائیں گی اور نہ کروٹوں سے ملائیں گے, بلکہ زمین سے اونچی کروٹوں سے الگ اور کشادہ رکھیں گے. سجدے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازوؤں کو زمین پر نہیں لگاتے تھے, بلکہ انہیں اٹھا کر رکھتے تھے اور پہلوؤں سے دور رکھتے تھے, یہاں تک کہ پچھلی جانب سے دونوں بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی. سبحان اللہ, پھر کتنے کھلے ہوئے ہوں گے. ہم کہتے ہیں ایسے ہو جائیں. اب یہاں پہ یہ نہیں کہا جا کہ مرد ایسا کرے اور عورت ایسا کرے, کلیئر لائیں. وہ سمارٹ بھی ہوں گے نا, موٹا بھی ہوگا تو اس کے لیے سجدہ کرنا, رکوع کرنا آسان ہوگا جتنا وہ کھل کے کریں گے. آگے کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں, پیشانی, دونوں ہاتھ, دونوں گھٹنے اور دونوں قدموں کے پنجوں پر, اور یہ کہ ہم نماز میں اپنے کپڑوں اور بالوں کو اکٹھا نہ کریں. ہر مسلمان بہن بھائی کے لیے ضروری ہے کہ سجدے میں ان 7 اعضاء کو خوب اچھی طرح مکمل طور پر زمین پر ٹکا کر رکھے اور اطمینان سے سجدہ کرے. میں اس کے بارے میں تحقیق کر کے آپ کو بتا ضرور سکتی ہوں, کیونکہ جو جوڑے والی بات ہے اس میں جوڑے کا کلیئر مینشن کیا گیا ہے. عورت بازو نہ بچھائیں. بہت سی عورتیں سجدے میں بازو بچھا لیتی ہیں اور پیٹ کو رانوں سے ملا کر رکھتی ہیں اور دونوں قدم بھی زمین پر کھڑے نہیں کرتی. واضح ہو کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کے فرمان کے مطابق سنت پاک کے خلاف ہے جو عورت کرتی ہے. جب علم آتا جاتا ہے اتنی دلیلیں مل رہی ہیں, دل نہیں مانتا کہ علم نہیں بنتا جب تک وہ عمل میں نہیں آئے گا. وہ انفارمیشن ہے تو الحمدللہ آپ سب کو بھی وہ انفارمیشن ہے. اگر وہ تھی, اللہ سے معافی مانگے اب جا کے کہ ہم کرتے رہے, لا علمی میں کرتے رہے. اللہ تیرا شکر ہے, الحمدللہ الا کل حال. دلیلوں سے بتائیں, اپنی نہ بات کریں کہ ایسا ہو ایسا ہے, دلیل سے بتائیں. ہاں پھر آگے کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سے صاف عیاں ہے کہ نمازی مرد یا عورت کو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر دونوں کونیاں زمین سے اٹھا کر رکھنی چاہیے, نیز پیٹ بھی رانوں سے جدا رہے اور سینہ بھی زمین سے اونچا رہے. میری معزز مسلمان بہنوں, اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نماز پڑھو. آپ مسلمان مردوں اور عورتوں کو یکساں ارشاد فرماتے ہیں, سجدے میں اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ اور اپنی دونوں کونیاں بلند کر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اگر بکری کا بچہ ہاتھوں یا باہوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو وہ گزر سکتا تھا. اب یہ ہر ایک کی ویریشن ٹو باڈی لینتھ اینڈ دا پوزیشن ہے, ٹھیک ہے. سجدہ قرب الہی کا باعث ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دراصل بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے بہت نزدیک ہوتا ہے, لہٰذا سجدے میں بہت دعا کرو. اللہ تعالیٰ تو بندے سے ہر حال میں نزدیک ہوتا ہے, لیکن سجدے کی حالت میں بندہ اس کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بڑی عاجزی اور اخلاص سے دعائیں مانگا کرتے تھے. اب یہ میں کلیئر کر دوں, مجھے یاد کروانا پلیز اینڈ پہ, ٹھیک ہے. ابھی میں بات نہیں اور چھیڑوں گی, پھر لمبی ہو جائے گی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر زمین پر سجدہ کرتے تھے, اس لیے کہ مسجد نبوی میں فرش نہ تھا. صحابہ رضی اللہ عنہم سخت گرمی میں نماز ادا کرتے اور زمین کی گرمی کی وجہ سے اگر وہ زمین پر پیشانی نہ رکھ سکتے تو سجدے کی جگہ پر کپڑا رکھ لیتے اور وہ سجدہ کرتے. افضل ہے اب ڈائریکٹلی کریں. آئی نو سم باڈی دے فرش کے اوپر ڈائریکٹلی نماز پڑھتی ہیں, اس کو صاف کیا جاتا ہے. یو ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ انلیس, میں نے کسی آنٹی کے گھر بھی دیکھا ہے, سبحان اللہ کہتی ہے, وہ پاکستان میں وہ نہیں ملتی ہوتی تھی, صف نہیں ملتی ہوتی تھی. ہاں میں نے کہا کہاں سے لی, کتنی پتر بہت پرانی ہے وہ, مطلب وہ اس کے اوپر نماز پڑھتی ہیں. ہمارے تو کارپیٹ کے اوپر بھی ہم جان باز بچھا لیتے ہیں. ہاں وہ پھر وہ چیز جو سجدہ لگتا ہے نا آپ کو, وہ جو ذلت اور جو عاجزی ہوتی ہے وہ نہیں پھر محسوس ہوتی. رمضان المبارک کی 21ویں رات تھی, بارش برسی اور مسجد کی چھت ٹپک پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ میں سجدہ کیا.
آپ کی پیشانی اور ناک پر کیچڑ کا نشان تھا. سبحان اللہ. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی چٹائی پر نماز ادا کی جو نماز زیادہ عرصہ استعمال میں رہنے سے سیاہ ہو گئی تھی. اچھا دوسرا یہ دیکھیے سمر میں کبھی آپ کو اتفاق ہونا گھاس کے اوپر بس ایسی نماز پڑھیں جو آپ کو سکون ملتا ہے. سبحان اللہ کہیں اور نہیں ملے گا. کر کے دیکھیں دھوپ میں گھاس کے اوپر. ہاں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ ہے نا ہر زمین حلال ہے. میں سڑک پہ جا کے بھی نماز پڑھ سکتی ہوں بغیر مسلح کے. یہ وہ علیحدہ بات ہے کہ میرا دل نہیں مانتا یا میرے اندر اتنی اوقات نہیں ہے لیکن وہ پاک ہے. سجدہ جنت میں داخلے کا باعث رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدم کا مومن بیٹا سجدے کی آیت پڑھتا ہے پھر پڑھنے اور سننے والا سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے ایک طرف ہو کر کہتا ہے ہائے میری ہلاکت تباہی اور بربادی. آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کیا لہٰذا اس کے لیے بہشت ہے اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا اور میں نے نافرمانی کی چنانچہ میرے لیے آگ ہے. اور یہ سجدہ قرآن بھی ہے اور سجدہ عام سجدہ بھی, دونوں سجدے یہاں پہ لیے گئے. لمبا سجدہ کرنا عام طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ رکوع کے برابر لمبا ہوتا تھا. سبحان اللہ. کبھی کبھی کسی عارضے کی بنا پر زیادہ لمبا کرتے. ایک دفعہ آپ ظہر یا عصر کی نماز میں سیدنا حسن یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھائے ہوئے تشریف لائے. آپ نماز کی امامت کے بعد آگے بڑھے اور انہیں اپنے قدم مبارک کے قریب بٹھا لیا. پھر آپ نے نماز شروع کی اور لمبا سجدہ کیا. جب آپ نے نماز ختم کی تو لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس نماز میں ایک سجدہ بہت لمبا کیا یہاں تک کہ ہمیں خیال گزرا کہ کوئی واقعہ رونما ہو گیا ہے یا پھر وہی نازل ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں تھی بس میرا بیٹا میری کمر پر سوار ہو گیا تھا تو میں نے یہ بات پسند نہ کی کہ سجدے سے جلدی سر اٹھا کر اپنی پیشانی میں مطلع کروں. میرا اور آپ کا عمل ہوتا ہم کہ جلدی اسلام کو تھوڑا سے منہ پہ بچے بیمار. بچہ کبھی آپ کے پاس مسلے پہ آ کے کھڑے ہونے کی توفیق ہی نہ کرتا کہ کوئی ایسی باتیں خدشے ہوتے نا آپ سجدے میں ہیں کہ امام کو کیا ہو گیا زندہ ہو. سے پہلا بات یہی آتی ہے کہ زندہ ہو صحیح. کثرت سجود بہشت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا باعث. اللہ اکبر. ربیہ بن کعب رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارتا تھا. آپ کے لیے وضو کا پانی اور آپ کی دیگر ضروریات یعنی کہ مسواک وغیرہ کا خیال رکھتا تھا. ایک رات خوش ہو کر آپ نے مجھے فرمایا کچھ دین اور دنیا کی بلائی مانگ مجھ سے دعا کروا. میں نے کہا بہشت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور چیز؟ میں نے کہا بس یہی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس آپ اپنی ذات کے لیے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو کہ میں تو دعا کروں گا لیکن کوشش آپ کو بھی کرنی پڑے گی کہ اپنی سجدوں کو بڑھا دو اگر آپ میری رفاقت چاہتے ہو. اس حدیث میں یہ کہیں نہیں ہے کہ چونکہ کل مخلوق کا حاجت اور روا اور مشکل کشا میں ہوں لہٰذا مجھ سے ہر قسم کی غیبی مدد مانگا کرو. اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ربیہ سے مدد مانگ رہے ہیں, ان سے الٹا کہہ رہے ہیں کہ تم بھی کرو. یہ نہیں کہ میری دعاؤں پہ اکتفا کرو کہ میں تمہارے لیے کر دوں گا, تمہیں محنت کرنی پڑے گی. جس طرح معالج مریض کو کہے کہ حصول شفا کے لیے تیرے لیے کوشش کرتا ہوں اور تو میری ہدایات کے مطابق دوائی اور پرہیز کرنے کے ساتھ میری مدد کر, اس طرح آپ نے ربیہ کو بھی فرمایا کہ میں تیرے حصول کے لیے دعا تو ضرور کروں گا, اس کی کوشش بھی کروں گا لیکن کوشش تمہیں بھی کرنی پڑے گی سجدوں کی کثرت کے ساتھ. اسی طرح تجھے بہشت میں میری رفاقت حاصل ہو جائے گی. سبحان رضی اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں لے جانے والا عمل پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے پورے خلوص و حضور کے ساتھ سجدوں کی کثرت لازم کر, پس تیرے ہر سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ تیرا درجہ بلند کرے گا اور اس کے سبب سے گناہ بھی مٹا دیے جائیں گے. اب سجدے کی دعائیں دیکھ لیں. سجدے کی دعائیں بھی ہمیں کافی ملتی ہیں. نارملی ہمیں سبحان ربی الاعلیٰ ہی سکھایا جاتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار میں رکوع اور سجدے میں قرآن حکیم پڑھنے سے منع کیا گیا ہوں, چنانچہ تم رکوع میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں خوب دعا مانگو, تمہاری دعا قبولیت کے لائق ہے. خبردار میں رکوع اور سجدے میں قرآن حکیم پڑھنے سے منع کیا گیا ہوں. اب یہاں پہ کنٹرڈکشن آئے گی. یہاں پہ کہا کہ گیا ہے رکوع میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں خوب دعا مانگو. اب یہ جو دعا ہوگی وہ قرآن کا حصہ ہو سکتی ہے. ہاں ربنا والی جتنی بھی دعائیں میں نہیں بہت دعائیں جو ہیں. اوکے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا کیا کرتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ. پڑھیں ذرا. میرا بلند پروردگار ہر عیب سے پاک ہے. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ.
تو سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد وبحمدہ کہہ دیں، میرا بلند پروردگار پاک ہے، میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ سیدنا امی عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ سن لیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اب یہ پیچھے ہم کس میں پڑھ کے آئے ہیں؟ رکوع میں بھی پڑھ کے آئے۔ اگر یہ یاد کر لیں گے آپ کا سجدہ بھی ہو جائے گا، آپ کا رکوع بھی ہو جائے گا۔ آگے چلے پڑھیں سارے مل کے یہ دعا پلیز۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہم تیری تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ جو آگے والی حدیث ہے یہ بھی سجدے اور رکوع کی ہے، ہم پیچھے جو پڑھ چکے ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ آگے جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں یہ بھی کہتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ ودکہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اب اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میرے چھوٹے اور بڑے، میرے پہلے اور پچھلے، ظاہر اور پوشیدہ تمام گناہ بخش دے۔ مطلب اگر اور کوئی دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ سجدے میں یہ کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی، سارے پڑھیں مل کے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ پھر آگے کیا ہے، سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت، یہ بھی رکوع میں بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ سجدے کی بھی دعا بھی ہوگی۔ سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت، اے اللہ تیری ہی پاکیزگی اور تعریف ہے، تیری سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ چلیں سارے مل کے یہ پڑھیں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یسار نورا وفوق نورا وتحت نورا وامام نورا وخلف نورا وعظم لی نورا۔ فرض ہیں اس کے درمیان تھوڑا سا وقفہ رکھیں، تھوڑا سا ذکر و اذکار کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے درمیان آتا ہے نا جو دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی بھلائی چاہتا ہے، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، بس اتنا پڑھیں 40 ٹائم، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، اتنی سی آپ پڑھیں۔ جو بھی آپ کی دعا ہے، جو بھی خواہش ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، بچوں کے حوالے سے، بس پوری خشوع کے ساتھ یہ پڑھ لیں، یہ اللہ کی تعریف ہے، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، that's it۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتے ہیں صرف، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو لا الہ الا انت بس آپ نے اتنا پڑھنا ہے۔ اے اللہ میرے دل، میری بصارت اور میری سماعت کو ایمان کے نور سے منور کر دے، میری دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے اور پیچھے ہر طرف نور پھیلا دے اور میری ہدایت کو روشنی کو بڑھا دے۔ کتنی خوبصورت دعا، جب ہم سجدے میں کریں گے تو اور پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ پھر آگے سجدے کی ایک اور دعا ہے، یہ بھی کافی لمبی ہے، اس کا میں ترجمہ صرف پڑھ دیتی ہوں۔ اے اللہ میں تیری رضامندی کے ذریعے، تیرے غصے سے، تیرے عافیت کے ذریعے سزا سے، تیری رحمت کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ چاہتی ہوں۔ میں تیری تعریف کو شمار نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جس طرح تو نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے۔ بہت خوبصورت یہ بھی دعا ہے۔ بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلق وصورت وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ کون سی یہ دعا ہے؟ سجدے کی، قرآن کے سجدے کی، ہاں یہ قرآن کے سجدے کی دعا ہے۔ اے اللہ تیرے لیے میں نے سجدہ کیا، میں تجھ پر ایمان لایا، میں تیرا فرمانبردار ہوا، میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اس کی اچھی صورت بنائی، اس کے کان اور آنکھ کو کھولا، بہترین تخلیق کرنے والا اللہ بڑا ہی بابرکت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عشاء میں سجدے کی آیت تلاوت کی تو سجدہ کیا، اور جب آپ نماز کے دوران کرتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے اختلافات 14 سجدے ہیں یا 15 سجدے ہیں۔ وراجے جو ہمیں ملتا ہے 14 قرآن کے سجدے ہیں، لیکن 15 سجدے لکھے ہوئے ہیں قرآن میں۔ درمیانی سجدہ، 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنا سر اٹھاتے، اپنا بایاں پاؤں موڑتے، بچھاتے، پھر اس پر بیٹھتے اور سیدھے ہوتے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی۔ پہلے سجدے سے سر اٹھا کر نہایت آرام اور اطمینان سے بیٹھ جاتے، اور دعائیں جو آگے آتی ہیں پڑھ کر دوسرا سجدہ کرتے۔
اچھا دونوں سجدوں کے درمیان میں جلسہ استراحت جس کو بولتے ہیں وہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ بیٹھتے وقت اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے تھے. اب کسی سے ہو سکتا ہے دایاں پاؤں کھڑا نہ ہو جس طرح سے, اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہوگی, اور دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلے کی رخ کر لیتے تھے. اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں کو اپنی ایڑیوں پر بیٹھتے تھے ایسے. ٹھیک ہے, اگر ایسے نہیں کر سکتے تو ایسے بیٹھنا زیادہ آسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے اطمینان سے جلسے میں بیٹھتے, علاوہ ازیں نہ بیٹھنے والے کی نماز کی نفی فرماتے. لیکن افسوس کہ عام لوگوں کو جلسے کا علم ہی نہیں کہ کیا ہے. جلسہ نماز میں فرض ہے اور اس میں طمانینت بھی فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ سجدے کے برابر ہوتا تھا. کبھی کبھی زیادہ دیر تک بیٹھتے, یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے کہ آپ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے, اتنی دیر دعا مانگتے رہتے تھے. ہم فوراً سے کرتے ہیں. جلسے کی مسنون دعائیں کیا ہیں؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ پڑھتے تھے, اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. پڑھیں اونچی اونچی سارے. اے اللہ مجھے بخش دے, مجھ پر رحم فرما, مجھے ہدایت دے, مجھے عافیت سے رکھ اور مجھے روزی عطا کر. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان پڑھا کرتے ہیں ربی اغفر لی, یا آپ کر لیں اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی. دونوں کا سیم ہی مرتبہ. زیادہ نہیں کر سکتے, زیادہ دعائیں نہیں کر سکتے. نہیں, آپ جس کو 100 دفعہ پڑھیں جائیں. اس کے علاوہ دوسری, ہاں دوسری دعائیں بھی ساری کر رہے ہیں, جو آپ کو آپ ملتی ہیں آپ کر لیں. یا پھر ایسے کریں, ایک میں نے ظہر میں نے یہی ایک پڑھ رکھنی ہے, ایک ہی دعا مانگنی ہے اللہ سے, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, بس یہی پڑھتے جائیں. ہاں دوسری مغرب میں یہ پڑھوں گی, اصل میں یہ پڑھوں گی. تینوں چاروں جتنی بھی ہوں گی آپ کٹھی بھی پڑھ سکتی ہیں. دوسرا سجدہ جب آپ پورے اطمینان سے جلسے سے فارغ ہو تو دوسرا سجدہ کریں, اور پہلے سجدے کی طرح اس میں بھی بڑے خشوع اور خضوع کے کامل اطمینان سے دعا یا دعائیں پڑھیں. جلسہ استراحت دوسرا سجدہ کر لینے کے بعد ایک رکعت پوری ہو چکی ہے. اب دوسری رکعت کے لیے آپ نے اٹھنا ہے, لیکن اٹھنے سے پہلے جلسہ استراحت میں بیٹھ کر اٹھے. اس کی صورت یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے, 2 سجدے سے اٹھتے اور بایاں پاؤں موڑتے ہوئے بچھاتے اور اس پر بیٹھتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر پہنچ جاتی, پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے. اتنی اطمینان سے بیٹھتے تھے. خیر ہمیں تو امام بھی اتنی موقع نہیں دیتے ہاں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی طاق پہلی اور تیسری رکعت کے بعد کھڑے ہونے سے قبل سیدھے بیٹھتے تھے. جلسہ استراحت سے اٹھتے وقت دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھتے تھے, ٹیک لگا کے اٹھتے تھے. مطلب کہ ہاتھ سے سہارا لیا جا سکتا ہے, اگر آپ کو سیدھا کھڑے ہونے سے مشکل ہو رہی ہے تو ہاتھ کا سہارا لے لیں. اب دوسری رکعت آ گئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے سورۃ فاتحہ کی قرات کرتے شروع کر دیتے اور سکتہ نہیں کرتے تھے. اسے قاعدہ اولیٰ بھی کہتے ہیں. اور دوسری رکعت کے بعد دوسرے سجدے سے اٹھ کر بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دایاں پاؤں کھڑا رکھیں. یہ ایک سچویشن ہے. دایاں ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھیں. اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھ کر دعا یعنی کہ تشہد درود وغیرہ پڑھتے تو اپنا یہ بھی اب کیا ہوگی, یہ بھی دعا ہے ٹھیک ہے, اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں ران پر, بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے تھے. معلوم ہوا کہ نماز کو رخصت ہے, چاہے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے چاہے رانوں پر رکھے. اب گھٹنوں اور رانوں کیا ہے؟ رانے یہ جس کو ہم پٹے بولتے ہیں, گھٹنے کیا ہے؟ یہ گوڈے. اب آپ قاعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس جب تم نماز میں قاعدے کے لیے بیٹھو تو یہ پڑھو التحیات للہ. اب یہاں پہ غلطی کیا کرتے, التحیات ہم پڑھتے ہیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. میری ساری قولی بدنی مالی عبادت صرف اللہ کے لیے. اب اس پہ اتنی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, میں اس میں نہیں جاؤں گی. اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سلامتی اور برکتیں ہوں, اور ہم پر اور اللہ کے دوسرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اور پھر آپ نے یہ دعا فرمائی ان کلمہ السلام علینا الصالحین تک کہ پڑھنے سے ہر نیک بندے کو خواہ وہ زمین پر ہو یا آسمان پر نمازی کا سلام پہنچ جاتا ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. علیحدہ علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دیکھو کبھی اس خیال سے ہم نے یہ پڑھا ہے, سوچا ہی نہیں ہے.
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियानी तशद्दुद में तशद्दुद से फारिग होकर खड़े हो जाते, लिहाजा दरमियानी तशद्दुद में सिर्फ तशद्दुद ही भी काफ़ी है। और अगर कोई शख्स तशद्दुद के बाद दुआ करना चाहे तो वो भी जायज़ है, गुनाह नहीं है, कोई सजदा सहव नहीं आप पे होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम 2 रकत पर बैठो तो अत्तहियात के बाद जो दुआ ज़्यादा पसंद हो वो कर लो, और दुआ से पहले दुरूद पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना एक आदमी नमाज में दुआ कर रहा था, आपने फरमाया उसने जल्दी की, नमाज में पहले अल्लाह ताला की तारीफ करो, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो और फिर दुआ करो। ये अब ख़त्म करने के बाद भी है, ठीक है। जब आप कर लो तो क्या है, बाद में दुआ कर सकते हैं, बैठ के करो। कई कहते हैं दुआ नहीं करनी चाहिए, इज्तिमाई दुआ नहीं का, इंडिविजुअल दुआ जो है आप वो कर सकते हैं। अब क्या है कि लिहाजा दरमियानी तशद्दुद में तशद्दुद के बाद दुरूद और दुआ भी की जा सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी खुद इजाज़त दी है। अच्छा, रफ़ाए सबाबा, मसला सबाबा जो है तशद्दुद में उंगली का उठाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बाबरकत और अजमत वाली सुन्नत है, बड़ी बाबरकत और अजमत वाली सुन्नत है। ओके, इसका सबूत सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाहिजा फरमाएं। सैयदना अबू इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला रवायत करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के कादा में बैठते तो अपने दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पर रखते और अपनी दाहिनी उंगली जो अंगूठे के नजदीक है उठा लेते, बस इसके साथ दुआ मांग लेते। सैयदना अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला रवायत करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में तशहहुद पढ़ने बैठते तो अपना दायां हाथ दाएं और बायां हाथ बाएं रान पर रखते और शहादत की उंगली के साथ इशारा करते और अपना अंगूठा दरमियानी उंगली पर ऐसे रखते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं हाथ की तमाम उंगलियां बंद कर लेते और अंगूठे के साथ वाली उंगली से इशारा करते। वाइल बिन हिजर रदियल्लाहु ताला कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे सजदे से उठकर कादे में बैठे और 2 उंगलियां बंद की, अंगूठे और दरमियान की बड़ी उंगली से हल्का बनाया और अंगिश्ते शहादत कलमे की उंगली से इशारा किया। वाइल बिन हिजर फरमाते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली उठाई और आप इसे हिलाते थे। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाहु कहने पर उंगली उठाना और कहने के बाद रख देना किसी रवायत से साबित नहीं है जो आम हम करते हैं। तशद्दुद में शहादत की उंगली में थोड़ा सा खम जो है इस तरह रखा जाएगा। कादा तशद्दुद में तीसरी रकत के लिए खड़े हो अल्लाह अकबर कहते हुए उठें और रफ़ा यदैन करें। सैयदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला रवायत करते हैं कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी रकत पढ़कर खड़े होते तो अल्लाह अकबर कहते और दोनों हाथ उठाते। अब आप तीसरी और चौथी रकत बदस्तूर वैसे ही पढ़ते थे, ठीक है। अब आखिरी कादा और तशद्दुद देख लेते हैं कि आखिरी कादे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ बैठते थे जैसा कि अबू हमीद सादी रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि जब वो सजदा आता जिसके बाद सलाम है, जब आखिरी रकत का दूसरा सजदा करके फारिग होते और तशद्दुद के लिए बैठते तो अपना बायां पाँव दाएं पिंडली के नीचे से बाहर निकालते और अपनी बाईं जानब की कुल्हे पर बैठ जाते, ठीक है। ऐसे करके निकालना, मैं प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगी। बाएं जानब कुल्हे पर बैठना तवर्रुक उसको कहा जाता है, ये सुन्नत है और हर मुसलमान को आखिरी कादे में तवर्रुक जरूर करना चाहिए। कितने अफसोस की बात है कि हमारी औरतें तो आखिरी तशहद में तवर्रुक करें और मर्द इस सुन्नत से महरूम हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को मना किया जो तशद्दुद की हालत में बाएं हाथ पर टेक लगाए हुए था। आपने फरमाया तू इस तरह ना बैठ, क्योंकि नमाज में इस तरह बैठना उन यहूदियों का तरीका है जिन्हें अजाब दिया जाता था। अस्तगफिरुल्लाह से वो लहदा बात है, एक्सेप्शन केस, फिर देर आपको इतना नहीं बैठ सकते, कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, टांग में तकलीफ है तो आप थोड़ा सा सहारा ले सकते हैं, लेकिन आदतन आम बंदे के लिए ये चीज एक्सेप्शन नहीं है। जब आप इस कादे में बैठे तो पहले अत्तहियात पढ़े जिस तरह दूसरी रकत पढ़कर आपने कादे में पढ़ी थी और रफ़ाए सबाबा यानी शहादत की उंगली उठाकर इशारा भी करें। अत्तहियात खत्म करके मदज्जा ज़ैल दरूशी पढ़ें। अब कई लोग अत्तहियात पढ़ लेते हैं बाद में सबाबा करते हैं। अत्तहियात इटसेल्फ इज अ दुआ, तो क्या है अत्तहियातु, कई लोग करते हैं इतनी तेज नहीं। एवरी क्या बताया जा रहा है, एवरी का अपने सेंटेंस शुरू करना है अत्तहियातु लिल्लाही वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, ठहराओ। हर एक कलमा जो आप फिक्रा बोल रहे हैं, हाँ, उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता आपने उठाना है, ठीक है। उसको बेंड होना चाहिए, ऐसे 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 तेज नहीं। फिर आपने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
یا الہی رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر. اب آل میں ہم سارے شامل ہیں. ہم بے شک تو تعریف والا ہے اور بزرگی والا ہے. یا الہی برکت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر جس طرح کہ تو نے برکت فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر. بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے. ایک میں کیا ہے کہا جا رہا ہے رحمت, دوسری میں برکت. ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر, دونوں میں. اور ایک اور درود ہمیں ملتا ہے, آپ سارے مل کے پڑھیں اس کو. اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیویوں اور ان کی اولاد پر رحمت فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر رحمت فرمائی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد پر برکت فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر برکت فرمائی. بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے. سیدنا ابو طلحہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں تشریف لائے. آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے. آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آیا اور اس نے کہا تیرا پروردگار فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ تیری امت میں سے جو شخص تجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو میں اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہوں, اور تیری امت میں جو شخص تجھ پر ایک بار سلام بھیجتا ہے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجتا ہوں. سبحان اللہ. اب درود کے بعد کی جو دعائیں ہیں اس پہ میں ایمفسائز کرنا چاہوں گی. دس از ریئلی امپورٹنٹ کہ درود کے بعد جب ہم دعائیں پڑھتے ہیں نا تو ہم کرتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اب یہ ساری میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور بعد میں آپ سے پوچھوں گی. سیدنا عائشہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخری قاعدے میں یوں دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. ٹھیک ہے. یا الہی میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے, تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے, تیری پناہ میں آتا ہوں موت اور حیات کے فتنے سے. یا الہی میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشہد میں 4 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ ضرور طلب کیا کرو. وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یہ دونوں ہی تھوڑے سے الفاظ کی آگے پیچھے سے ایک ہی میننگ دینے والی ہیں. دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی دعا سکھائی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مانگنے کے لیے مجھے کوئی دعا سکھائیے کہ اسے تحیات اور درود کے بعد پڑھا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ پڑھا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یا الہی بلا شبہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا, تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا, بس اپنی جناب سے مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر, بے شک تم ہی بخشنے والا اور مہربان ہے. اب یہ والی دعا سکھائی اور آگے یہ والی بتا دی. سیدنا علی بن ابو طالب بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھتے, تشہد کے بعد اور سلام پھیرنے سے قبل سلام سے پہلے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. وہی جو سجدے میں ہم کرتے ہیں نا سملری ہے کہ اللہ میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہ معاف کر دے, جو میں نے زیادتی کی اور گناہ جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے وہ مجھے معاف کر. اپنی درگاہ عزت میں آگے کرنے والا اور اپنی بارگاہ جلال سے پیچھے کرنے والا ہے, تو ہی سچا معبود ہے. اب نماز کے اختتام کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام کہاں گئی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اور دعائیں بھی ساری ہوگی نماز کے اندر بھی باہر کہاں, اندر باہر ساری دعائیں ہیں. باہر والا مسئلہ خیر آگے آئے گا, وہ ہے آگے, وہ میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتی. اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہمارا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں ڈیبیٹ پرسنلی جب پریکٹیکل کریں گے نا بعد میں اس میں بتاؤں گی ربی جعلنی کہاں سے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں سکھایا, بری دعا نہیں ہے, وہ پڑھنی چاہیے, بہت اچھی ہے. یہ دعائیں جو سکھائی گئی وہ ہمیں آتی نہیں ہیں. کوشش یہ کریں کہ پہلے یہ دعائیں پڑھیں, اس کے بعد ربی جعلنی ربنا آتینا, جتنی آپ کو دعائیں آتی ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ کا کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے.
ایز سون آپ سلام پھیر لیتے ہیں تو کنیکشن کٹ جاتا ہے. دعائیں پڑھیں جتنی ہو سکتی ہیں. ربی جعلنی پڑھیں، بعد میں پڑھیں، لیکن یہ جو سکھا دی گئی ہیں وہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. الحمد للہ علی کل حال. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. آمين.